अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स हब। काफ़ी देर के बाद कोई वीडियो अपलोड करने लगी हूँ नावल की। कुछ मसरूफ़ियत की वजह से मैं अपना नावल जो है यूट्यूब पे जो मैं पढ़ती हूँ उसको मैं नहीं कंटिन्यू कर सकी। तो ये फिर काफ़ी अरसे के बाद मेरी प्यारी सी जो दोस्त हैं, बहनें हैं, स्निया शाह, अरीज शाह और अरीज सलीम के फुल मोटिवेशन देने की वजह से अब मैं जो है दोबारा से ये स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, काइंडली अगर आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत से ऐसे रीडर्स हैं जो नावल सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो मुझे आपकी थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत है मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, चैनल मोनेटाइज करने के लिए। इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर भी करें। तो आज जो मैं नावल पढ़ने जा रही हूँ वो है हुमा आमिर का मोहब्बत हासिल अज़ीज़। बहुत प्यारी रोमांटिक स्टोरी है ये, हल्की फुल्की सी है, बहुत प्यारा लिखा हुआ है। ये 2008 अप्रैल के माहनामा आंचल में शाया हुआ था और बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। पुलिस ऑफिसर बेस्ड ये बहुत प्यारा नावल मैं स्टार्ट करती हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहब्बत हासिल अज़ीज़। महक, मुझे राज़ी से बहुत खौफ आता है। उसके आंसू महक का दामन भिगो रहे थे। बेवकूफ़ लड़की, तुम्हारी बुज़दिली ने ही इसे शय दी है, महक ने दांत पीस कर कहा। वरना उसकी क्या मजाल कि वो कोई बोल्ड स्टेप लेता। आज उसने तुम्हारे आंचल का कोना पकड़ा है, कल को वो तुम्हारा हाथ पकड़ेगा और परसों वो तुम्हारे फ्लैट के अंदर भी घुस आएगा। महक उसे सहला रही थी। मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम कॉलेज से बाहर मत आना जब तक मैं तुम्हें लेने ना हूँ, लेकिन तुम भी खूब हो, किसी की कहाँ सुनती हो। महक की नज़रें उसकी मोटी सी चोटी पर जमी हुई थी जो उसकी कमर पर टिकी हुई थी। मैं अकेली वहाँ क्या करती, राफिया और फिज़ा भी जा चुकी थी और तुम तो जानती हो शिराज को मौका की तलाश होती है, मैं कब उसे तन्हा नज़र आऊँ। उसने अपने क्लास फेलो के मुतालिक बताया। उसके आंसुओं में फिर से तेज़ी आ गई थी। खुदा ने जब ऐसा क़यामत ख़ेज़ हुस्न दिया था तो कोई मजबूत पनाहगाह भी दे देता। निहाल अहमद और सारा के बाद दोनों लड़कियां अकेली रह गई थी। मैं कमज़ोर लड़की कब तक तुम्हारी हिफाजत करूं। महक ने उसकी सरमई आंखों को गौर से देखा। तुम भी मुझसे बेजार हो गई हो, पहले मामा पापा और अब तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। उसने महक को बेबसी से देखा। मैं तुमसे बेजार नहीं हुई जानू, मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ। खुद को मजबूत बनाओ, वासिक पाकिस्तान आएंगे तो मुझे उनके साथ जाना ही पड़ेगा। तुम तो जानती हो मैंने निकाह के लिए यही शर्त रखी थी, मेरा MBBS पूरा हो जाए तो फिर रुखसती होगी। 2 माह बाद वासिक आने वाले हैं। कल रात ही उनका फ़ोन आया था। महक उसे वासिक के फ़ोन की तफसील बताने लगी। मुनज़्ज़ा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उसके पापा निहाल अहमद भी अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे, जबकि उसकी मामा सायरा की एक बहन थी ताहिरा, जो महक की वालिदा थी। उन्होंने अपने शौहर जमील से तलाक के बाद फराज खान से दूसरी शादी कर ली थी और अपने शौहर के साथ UK में मुकीम थी। महक के वालिद भी अपनी ज़िंदगी में मगन थे। महक अपनी खाला के पास रहती थी और मुनज़्ज़ा की निस्बत वो बहुत पुरएतमाद थी। निहाल अहमद और सायरा की एक हादसे में मौत हो जाने के बाद उसने ख़ुद को मुनज़्ज़ा की सरपरस्त बना लिया था। निहाल अहमद का घर किराए पर देकर वो दोनों इस फ्लैट में चली आई थी। ये फ्लैट महक को वासिक ने निकाह होने पर तोहफे में दिया था। वासिक निहाल अहमद के दोस्त का बेटा था और महक का वासिक से निकाह उनकी खुशी से हुआ था। वासिक मैकेनिकल इंजीनियर और दुबई में मुकीम था। सरदस्त महक का मसला मुनज़्ज़ा की सादा दिली और बेपनाह खूबसूरती था। वो दुबई जाने से पहले उसका कोई इंतज़ाम करना चाहती थी, वरना वो तो कहीं अकेली आने जाने के काबिल भी नहीं थी। बाज़ात उसे निहाल अहमद के कज़न सिकंदर रज़ा का ख्याल आता था कि वो उनसे रब्ता करे। वो वर्जीनिया में रिहाइश पजीर थे और शायद इस हादसे से लाइल्म थे, वरना वो ज़रूर रब्ता करते। महक को उनका एड्रेस मालूम नहीं था। इस वक्त भी वो निहाल अहमद का ज़ाती सामान लिए बैठी थी कि शायद उसमें से सिकंदर रज़ा का पता मौजूद हो और उसकी मेहनत रायगा नहीं गई। उसे सिकंदर रज़ा का एक ख़त मिल गया जो उन्होंने निहाल अहमद के नाम लिखा था और ये ख़त निहाल अहमद की नागहानी मौत से कबल का था, जिसमें उन्होंने अपनी पाकिस्तान शिफ्टिंग के बारे में इत्तला दी थी और अपना कराची का एड्रेस भी लिखा था। मुनज़्ज़ा, उसने किचन में रात का खाना बनाती मुनज़्ज़ा को आवाज़ दी। क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो। वो नैपकिन से हाथ साफ़ करती हुई बाहर आई। गुड न्यूज़ सुनो, सिकंदर अंकल का पता मिल गया। पापा के सामान में उनका ख़त रखा था। वो कराची शिफ्ट हो गया, हम जल्द ही उनसे मिलने चलेंगे। उसने प्रोग्राम बना डाला। तो तुम मुझे वहाँ छोड़ कर आओगी? ये हम बाद में तय करेंगे, फ़िलहाल हम मुलाकात करने जा रहे हैं, उसने कहा और सारा सामान समेटने लगी। खुदा करे राजी रास्ते में ना खड़ा हो, उसने दिल में दुआ मांगी। महक ने उसके सेल पर
SMS کر دیا تھا کہ وہ ڈاکٹر شاہ کے ساتھ جا رہی ہے، واپسی میں اسے دیر ہو جائے گی، منزہ وین سے گھر چلی جائے۔ وین نے اسے جہاں اتارا تھا وہاں سے ان کا فلیٹ تک پیدل رستہ 10 منٹ کا تھا، اور اب وہ دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ راضی سے ٹکراؤ نہ ہو۔ راضی محلے کا بگڑا ہوا نوجوان تھا، وہ حسینہ، وہ نیلم پری، کر گئی کیسی جادوگری۔ راضی اس سے 2 قدم پیچھے آ رہا تھا، منزہ نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ ارے ارے رکو تو، سنو تو صحیح، اتنی جلدی میں کیوں ہو؟ سنسان سڑک دیکھ کر اس کی ہمت میں اضافہ ہوا تھا، اور اب وہ اس کے آگے راستہ روک کر کھڑا تھا۔ راضی میرا راستہ چھوڑو۔ اس کی آنکھیں برسنے کو تیار تھیں۔ تم نے اپنی اماں سے میرے بارے میں بات کی؟ وہ مہک کو اس کی اماں کا کہتا تھا۔ تمہیں جو بات کرنی ہے مہک سے خود کر لو۔ اس نے بمشکل آنکھوں کی برسات کو روکا۔ میں تو اسے 10 دفعہ بتا چکا ہوں کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے، لیکن تمہاری اماں پتہ نہیں کس شہزادے کا انتظار کر رہی ہیں۔ اچانک اس نے منزہ کا ہاتھ تھام لیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ اسے سمجھا دینا کہ شرافت سے میری بات مان لے، ورنہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ اس نے بدستور منزہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ چھوڑو کمینے۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کے لیے زور لگایا، نہ جانے کب آنسو بند توڑ کر بہہ نکلے۔ اچانک کسی گاڑی کے نزدیک رکنے پر راضی نے اس کا ہاتھ چھوڑا، تیزی سے اندر گلی میں غائب ہو گیا، اور اب اس کا ڈرائیور منزہ کے سر پر کھڑا تھا۔ آپ جیسی لڑکیاں جب اپنی حفاظت نہیں کر سکتی تو آپ تنہا باہر کیوں نکلتی ہیں؟ اس کا سرد لہجہ سن کر منزہ کے آنسوؤں میں تیزی آ گئی تو شاید وہ شرمندہ ہو گیا۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ چلیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس نے دانستہ اپنے لہجے کو نم کیا، شاید وہ بھی منزہ کے معصوم حسن سے متاثر ہو گیا تھا۔ بس اگلے بلاک میں جانا ہے، میں چلی جاؤں گی۔ اس نے اپنا گلابی چہرہ صاف کیا تاکہ پھر چند قدم کے فاصلے پر کوئی دوسرا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو جائے۔ فوراً گاڑی میں بیٹھیے، اسے 2 ٹوک لہجے میں کہا، اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ یہ دیکھے بغیر کہ وہ مرے مرے قدموں سے گاڑی کی سمت بڑھ رہی ہے، وہ اسے بلڈنگ کے گیٹ کے پاس اتار کر گاڑی زن سے لے اڑا۔ شام کو جب مہک آئی تو اسے پوری تفصیل سے اسے دوپہر والا واقعہ سنایا تھا۔ راضی کی ہمت بہت بڑھ گئی ہے، کل تم تیار رہنا، ہم شام کی گاڑی سے کراچی چلیں گے سکندر انکل سے ملنے۔ اور اس وقت جب ہلکا ہلکا اندھیرا پھیر رہا تھا، وہ دونوں اس عالیشان گھر کے گیٹ پر کھڑی تھی جس کی پیشانی پر سکندر والا لکھا تھا۔ باوردی ملازم انہیں اندر لے آیا۔ روش پر چلتے ہوئے مہک نے دائیں طرف نگاہ اٹھائی جہاں لان میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی نیٹ لگائے بیڈمنٹن کھیل رہے تھے۔ لڑکی انہیں دیکھ چکی تھی، اس نے لڑکے سے کچھ کہا تو وہ مڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ منزہ نے گھبرا کر مہک کا ہاتھ تھام لیا۔ لڑکا اس کی اس حرکت پر مسکرایا اور پھر گیم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ملازم انہیں سجے سجائے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلا گیا۔ انکل سکندر نے اگر ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا؟ منزہ نے اپنے دل کا ڈر مہک پر آشکار کیا۔ تم اتنی بدحواس کیوں ہو رہی ہو؟ 2 سال پہلے انکل اور آنٹی پاکستان آئے تھے اپنے بیٹے سے ملنے جو یہاں سیٹل ہو گیا تھا، اور اس نے CSS کے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی تھی، تو انکل آنٹی اسے مبارکباد دینے آئے تھے، ہمارے گھر بھی آئے تھے اور 2 دن رکے تھے۔ یاد ہے تم کو انکل کو تم کتنی پسند آئی تھی، اور وہ تمہیں پرنسس کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ یوں بھی تمہیں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، میں یہاں آنے سے پہلے انکل سے فون پر تفصیلی گفتگو کر چکی ہوں۔ بہت افسوس کر رہے تھے وہ مما پاپا کی جہت کا۔ اچانک آہٹ ہوئی اور دبیز پردہ اٹھا کر روحی آنٹی اندر داخل ہوئیں۔ لائٹ پنک ساڑی میں وہ بہت گریسفل لگ رہی تھیں۔ وہ دونوں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں۔ السلام علیکم آنٹی، دونوں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، سفر کیسا رہا؟ انہوں نے دونوں کو باری باری گلے لگایا۔ 3 گھنٹے کا سفر ہے حیدرآباد سے کراچی کا، یہ منزہ بیزار ہو جاتی ہے، مہک نے کہا۔ تم لوگ پہلے فریش ہو جاؤ پھر کھانا لگواتی ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے ملازمہ کو آواز لگائی جو چند لمحوں بعد حاضر ہو گئی۔ زرینہ، یہ منزہ اور مہک ہے، ان کو کمرہ دکھاؤ، اور عبدل سے کہو ان کا سامان لے جائے۔ زرینہ کی پیروی میں وہ آگے بڑھنے لگیں۔ ڈائننگ ہال میں روحی آنٹی کے علاوہ 2 لڑکیاں اور لڑکا موجود تھا۔ لڑکا اور ایک لڑکی وہی تھے جو لان میں نظر آئے تھے۔ وہ دونوں انہیں دیکھ کر مسکرائے تھے، جبکہ دوسری لڑکی نے منزہ کے لیے کرسی کھسکائی تھی۔ یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں، ماہین اور شرمین۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کا تعارف کروایا، اور یہ میرا بھانجا ہے صفوان، ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے۔ یہ تمہارے نہال انکل کی بیٹیاں ہیں، مہک اور منزہ، اور اب منزہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ آنٹی نے اس کے آگے سالن کی ڈش بڑھائی، گویا کھانا شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ مزید تعارف تم لوگ خود ہی حاصل کر لو، مگر خبردار جو کسی نے منزہ کو تنگ کیا۔ آخر میں ان کا لہجہ سخت ہو گیا۔ پہلے آپ بتائیے مہک کہ آپ کے کیا مشاغل ہیں؟ ماہین نے پوچھا۔ میرا ہاؤس جاب مکمل ہونے والا ہے اور میں عنقریب اپنے شوہر کے پاس دبئی جانے والی ہوں۔ مہک، آپ اتنی کم عمر نظر آتی ہیں، یہ شوہر والا حادثہ کب ہوا؟ 2 سال پہلے میرا نکاح واسق سے ہوا تھا، واسق پاپا کے دوست کے بیٹے ہیں۔ اور تم منزہ کیا کرتی ہو؟ میں گریجویشن کر رہی ہوں، اور اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اس کا لہجہ مدھم تھا۔
ڈونٹ وری بیٹا، یہاں شرمین کے ساتھ تمہارا ایڈمیشن بھی ہو جائے گا، بس تمہارے انکل جاپان سے آ جائیں، آج صبح کی فلائٹ سے گئے ہیں، 8 دن کا شیڈول ہے، اور فی الحال تو اون بھی حیدرآباد گیا ہے، ورنہ وہی تمہارا ایڈمیشن کروا دیتا تو تمہارا وقت ضائع نہ ہوتا۔ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ان کے لہجے سے پیار چھلک رہا تھا۔ بھائی اپنے دوست کی شادی کے سلسلے میں حیدرآباد گئے ہیں، بہت زبردست پرسنالٹی ہے، بھائی کی لڑکیاں دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ انہی باتوں کے دوران کھانا کھایا گیا اور کھانے کے بعد وہ لوگ لاؤنج میں آ کر بیٹھ چکے تھے۔ مہک بہت مطمئن نظر آ رہی تھی۔ اسے انکل سکندر کے گھر کا ماحول بہت پسند آیا تھا۔ اسے امید تھی کہ منزہ جلد ہی سیٹ ہو جائے گی۔ سونے سے پہلے اس نے منزہ کو بتایا کہ انکل سکندر نے اسے فون پر کہا تھا کہ وہ منزہ کو مستقل یہیں چھوڑ جائے، اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ واپس نہیں لے جائے گی۔ مہک دوسرے دن واپس چلی گئی، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ دبئی جانے سے پہلے منزہ سے ملنے آئے گی۔ منزہ کو یہاں رہتے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور انکل سکندر بھی واپس آ چکے تھے۔ وہ اب بھی اسے پرنسس کہہ کر مخاطب کرتے تھے، جبکہ انکل کے ولی عہد سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ سنا تھا کہ وہ نوابشاہ چلا گیا تھا کسی کام کے سلسلے میں۔ اس وقت وہ لوگ رات کے کھانے کے بعد لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ کافی کا دور چل رہا تھا۔ صفدر آیا تھا، آج آفس میں بتا رہا تھا کہ اس لڑکے نے صدف کا رشتہ نہ دینے پر اسے اغوا کرنے کی دھمکی دی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اون سے کہوں کہ وہ ذاتی طور پر اس لڑکے سے بات کرے تو شاید اس کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ انکل سکندر اپنی بیگم سے مخاطب تھے، آپ صفدر بھائی سے کہیں کہ جو کچھ کرنا ہے قانونی طور پر کریں۔ روحی سکندر نے شوہر سے کہا۔ منزہ بغور ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ بیٹی کی عزت کا معاملہ ہے، تھانے جانا آسان بات نہیں، انکل سکندر نے رسان سے سمجھایا۔ کب تک آئے گا اون؟ روحی سکندر نے پوچھا۔ کل آنے کا کہہ رہا تھا۔ ہاں بھئی پرنسس، تم کب سے کالج جوائن کر رہی ہو؟ اب کہ ان کا رخ منزہ کی جانب تھا۔ انکل کل سے جوائن کروں گی، اس نے ہولے سے جواب دیا۔ دماغ میں کچھ دیر پہلے ہونے والی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ صفی، تم نے میرا سیل فون استعمال کیا تھا؟ ماہین کے ہاتھ میں اس کا سیل فون تھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے؟ اس نے کوڑا سا جواب دیا۔ پھر بیلنس کیسے ختم ہو گیا؟ سیل فون تمہارا ہے، یہ معلومات بھی تم خود رکھا کرو، مجھے پتہ نہیں کیوں گھسیٹتی ہو ہر بات میں۔ اس نے منہ بنایا۔ تم انتہائی درجے کے جھوٹے، اور تم ہی ہمیشہ میرا بیلنس چوری کرتے ہو، اور جس دن میں نے تمہاری چوری پکڑ لی اس دن تم بچو گے نہیں مجھ سے۔ وہ اسے دھمکی دے کر واک آؤٹ کر گئی۔ صفی، تم کیوں تنگ کرتے ہو اسے؟ روحی سکندر نے اس کی کھنچائی کی۔ آنٹی وہ میری حرکتوں پر تنگ ہونا چھوڑ دے، میں تنگ کرنا چھوڑ دوں گا، اس نے ہمیشہ والا جواب دیا۔ شرمین کی طبیعت 2 دن سے خراب تھی، مجبوراً وہ کالج نہیں جا رہی تھی۔ منزہ نے کسی حد تک خود کو ماحول کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ آج بھی اسے ڈرائیور کالج چھوڑ کر گیا تھا۔ مخلوط تعلیمی ادارہ تھا، اس لیے منزہ بہت محتاط رہتی تھی، اور یوں بھی شرمین اس کے ساتھ رہتی تھی، اس لیے کوئی ناخوشگوار واقعہ تاحال نہیں ہوا تھا۔ اس وقت وہ کالج کے لان میں اپنی بکس کھولے ہلکی ہلکی دھوپ سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ہیلو سویٹی، آج تمہارا باڈی گارڈ نظر نہیں آ رہا۔ آواز پر اس نے اپنی نظریں اٹھائی۔ فانی لڑکا وہ حاج احمد تھا جس کے بارے میں شرمین نے اسے بتایا تھا کہ وہ کسی سیاسی لیڈر کا بیٹا ہے اور خود بھی کالج کی سرگرمیوں میں ملوث رہتا ہے۔ کندھوں تک آتے بالوں کو اس نے ربر بینڈ میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ تھا ہمارے ملک کا مستقبل، منزہ نے تعصب سے سوچا اور اپنی کتابیں سمیٹنے لگی۔ ارے ذرا چند منٹ اپنے اس دیوانے کو تو دے دو، پھر چلی جانا، جلدی کس بات کی ہے سویٹی؟ وہ اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ جانے دو مجھے، راستے سے ہٹ جاؤ، اس نے اپنے لہجے کو مضبوط بنایا۔ وحاج احمد ایک بار جس راستے کا انتخاب کر لیتا ہے پھر اسے اس راستے سے ہٹانا آسان نہیں ہے، اور تم ٹھہری ایک چھوٹی سی چڑیا، میرا کیا بگاڑ لوگی؟ اس نے منی خیز سے کہا۔ مسٹر وحاج، آپ مجھ سے آفس میں آ کر ملیں۔ سر افتخار کو شاید قدرت نے اس کا نجات دہندہ بنا کر بھیجا تھا، لیکن جانے سے پہلے وحاج احمد اسے نظروں ہی نظروں میں وارننگ دے کے گیا تھا۔ کب تک بچو گی؟ گھر پہنچ کر وہ اپنے کمرے میں محصور ہو گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ کہیں ایسی جگہ روپوش ہو جائے جہاں اسے گندی نظروں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ماما جی، آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئیں؟ دیکھیں آپ کی منزہ کتنی بے مایا ہو گئی ہے۔ حیدرآباد کے راضی سے جان چھڑائی تو یہاں کراچی میں وحاج احمد نے جینا جیرن کر دیا ہے۔ اب میں اپنی وجہ سے کتوں کو پریشان کروں؟ وہ تکیے میں منہ گھسائے روئے جا رہی تھی۔ مہک کم پریشان تھی میری وجہ سے کہ میں اب انکل سکندر کی فیملی کو بھی پریشان کروں۔ ماما پلیز مجھے اپنے پاس بلا لو، میں اب اور جینا نہیں چاہتی۔ روتے روتے جانے کب اس کی آواز اتنی بلند ہو گئی تھی کہ باہر سے گزرتا اون سکندر ٹھٹک گیا۔ کون ہے اس گھر میں اتنا دکھی و مایوس جس سے اون سکندر لا علم ہے؟ وہ اپنے کمرے میں جا رہا تھا لیکن پلٹ کر ماما کے روم میں آ گیا۔ آ گئے اون تم؟ کھانا لگواؤں بیٹا؟ روحی سکندر نے میگزین سائڈ پر رکھ کر اون سے پوچھا۔ ماما ابھی بھوک نہیں ہے۔ بیلکنی کے برابر والا کمرہ آپ نے کس کو دیا ہے؟ اس نے مطلب کی بات کی۔
تم سے ذکر تو کیا تھا میں نے، وہ تمہارے انکل نہال کی بیٹی اپنے والدین کی ڈیتھ کے بعد وہ اور اس کی کزن اکیلی رہ گئی تھیں۔ اب اس کی کزن بھی اپنے شوہر کے پاس دبئی جا رہی ہے، تو اس نے تمہارے پاپا سے رابطہ کیا اور انہیں نہال اور سائرہ کی ڈیتھ کے بارے میں بتایا۔ جب ہمیں علم ہوا کہ وہ دونوں اب اس دنیا میں نہیں رہے اور منزہ تنہا رہ گئی ہے، تو تمہارے پاپا نے اسے فوراً یہاں بلا لیا اور شرمین کے کالج میں اس کا ایڈمیشن بھی کروا دیا ہے۔ بہت کیوٹ ہے وہ، بہت انوسینٹ، ایسے چہرے بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تمہارے پاپا اسے پرنسس کہتے ہیں۔ وہ ہے بھی ایسی، مہک بتا رہی تھی کہ وہاں حیدرآباد میں کسی لڑکی نے اسے بہت پریشان کر رکھا تھا۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا۔ مہک کون ہے؟ اون نے سوال پوچھا۔ مہک کزن ہے منزہ کی اور وہی اس کے ساتھ رہتی تھی۔ نہال نے اس کا نکاح اپنے دوست کے بیٹے سے کروایا تھا۔ مہک کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی جب وہ کافی چھوٹی تھی، تب سے وہ سائرہ اور نہال کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ تمہیں آج کیسے خیال آیا یہ سب پوچھنے کا؟ ماما، مجھے اس کمرے میں کھٹ پٹ کی آواز آئی تھی کیونکہ وہ کمرہ میرے روم کے برابر میں ہے، اور جب میں پورے شہر کی معلومات رکھتا ہوں تو اپنے گھر کے حالات سے باخبر رہنا میرا فرض ہے، اس نے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ میں کچھ دیر آرام کروں گا، وہ کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ کافی دیر تک وہ اس ان دیکھی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ رات کے کھانے پر منزہ کی اون سکندر سے ملاقات بھی ہو گئی۔ انکل سکندر اور آنٹی کسی بزنس ڈنر میں مدعو تھے۔ کھانے کی میز پر وہ پانچوں ہی تھے۔ بھائی، یہ منزہ ہے، انکل نہال کی بیٹی۔ ماہین نے تعارف کا فریضہ نبھایا۔ ہاؤ آر یو؟ اس نے نظروں سے تولا۔ کچھ جانی پہچانی سی لگی وہ ان کو۔ آئی ایم فائن، حالانکہ آنکھیں بتا رہی تھیں کہ موسم ابر آلود تھا۔ بھائی، یہ سنگاپوری رائس ماما نے خاص طور پر آپ کے لیے بنوائے ہیں، شرمین بھائی کو اسٹار کر کے کھلا رہی تھی۔ صفی، تمہاری جاب کیسی چل رہی ہے؟ اون سکندر نے صفوان کو مخاطب کیا۔ صفوان ایک غیر ملکی بینک میں جاب کرتا تھا، اسے بینک کی طرف سے گھر بھی ملا تھا رہائش کے لیے، مگر اس کا گزارا نہیں تھا ماہین سے لڑے بنا، سو یہیں دھرنا ڈالے بیٹھا تھا۔ ماہین حسب عادت بھڑک اٹھی، جبکہ اون سکندر دلچسپی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میرے لیے اسٹڈی میں کافی بھجواؤ۔ وہ ملازمہ کو حکم دے کر چلا گیا، جبکہ منزہ اس کے قدموں کے نشان دیکھتی رہی، جانے کیوں۔ منزہ بی بی، اون صاحب آپ کو بلا رہے ہیں اسٹڈی میں۔ ملازمہ نے کچھ دیر بعد آ کر اسے اون سکندر کا پیغام دیا تو صفی نے ماہین کو منی خزی سے دیکھا، جبکہ ماہین نے منزہ کو مخاطب کیا۔ جاؤ منزہ بھائی کو کچھ کام ہوگا۔ ڈائننگ ہال کے گلاس ڈور سے نکلتے اس نے صفوان کی آواز سنی جو ماہین سے مخاطب تھا۔ لگتا ہے منزہ کے حسن کے تیروں سے تمہارا بھائی بھی گھائل ہو گیا ہے۔ اس کا جملہ سن کر منزہ کے پیروں میں کپ کپاہٹ ہونے لگی۔ اے مولا، بھی کتنی آزمائشیں باقی ہیں۔ اس نے آنسوؤں کا نمکین گولا حلق سے اتارا اور اسٹڈی کا دروازہ نوک کیا۔ یس کم ان۔ اون سکندر کی بھاری آواز گونجی تو وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوگی۔ وہ کوئی کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، نزدیک ہی کافی کا مگ رکھا تھا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو وہ وہاں بیٹھ گئی اور وہ بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ ہلکی گلابی رنگت والے چہرے پر اس کی گھنی پلکوں والی سرمئی آنکھیں دیکھنے والوں کو بے خود کر دیتی تھیں۔ کانوں میں سنہری بالیاں جن میں ایک سفید نگینہ جگمگا رہا تھا اور اس کی جگمگاہٹ چہرے کو خیرہ کر رہی تھی۔ گھنے سنہری بالوں کو اس نے کیچر میں جکڑ رکھا تھا اور اس کی تیکھی سی ناک جس میں ڈائمنڈ کی لونگ پڑی تھی دیکھنے والے سے لب مسکراتے۔ کتنی سحر انگیز تھی اس کی مسکراہٹ۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ اسے چھوڑ کر واش روم میں گھس گیا، جبکہ دروازہ کھولنے کے لیے وہ اٹھ گئی۔ شرمین انہیں ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی۔ شام میں ان کے ولیمے کی محدود تقریب تھی جس کا انتظام گھر کے لان میں کیا گیا تھا۔ ڈیپ بلو اسٹائلش سوٹ میں وہ بنی سنوری اسٹیج پر بیٹھی تھی، جبکہ اون سکندر بلیک ڈنر سوٹ میں مربوط اسٹیج سے کچھ فاصلے پر اپنے آفیسرز اور قریبی دوستوں میں گھرا ان سے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ شاید اسے اپنے چہرے پر کسی پیارے کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی تھی جب اس نے پلٹ کر اسٹیج پر بیٹھی منزہ کو دیکھا اور شرارت سے مسکرایا۔ منزہ نے بوکھلا کر اپنی نظریں اس پر ہٹا لیں۔ شاید وہ بھی ماحول کے سحر میں گرفتار ہو جاتی اگر دائیں جانب سے آتی آوازیں نہ سن لیتی۔ آنٹی، یہ اون کی مسز کیا ان کی فیملی سے ہیں؟ کسی لڑکے کی آواز آئی۔ ارے تم نہیں جانتی اسے، یہ سکندر کے کزن کی بیٹی ہے۔ نری خوبصورتی نے ان کو باولا کر دیا ہے۔ 8 دن تک غائب رہی ہے یہ لڑکی۔ سنا ہے کالج کے کسی لڑکے نے اغوا کر لیا تھا۔ اون چھاپا مار کر اس لڑکے کو گرفتار کیا اور یہ بھی وہاں بے ہوشی کی حالت میں ملی تھی۔ وہ تو اون نے میڈیا تک بات جانے نہیں دی، لیکن پھر بھی ایسی باتیں بھلا کہاں چھپتی ہیں؟ دوسری آواز نے تفصیل سے مزے لے کر بتایا۔ منزہ نے چہرہ گھما کر دیکھا۔ اون سکندر کی ممانی کسی لڑکی سے مخاطب تھی۔
ماں نے بھی بڑا سمجھایا، دنیا کا ڈراوا دیا، لیکن اون کی ایک ہی رٹ تھی کہ شادی ہوگی تو اسی لڑکی سے، ورنہ زندگی بھر کنوارا بیٹھا رہے گا۔ بس یہیں روحی مجبور ہوگی، آخر اکلوتا بیٹا ہے۔ مومانی نے مزید گل افشانی کی، اس کی آنکھوں میں شدید چبھن ہونے لگی، آنسو روکنے کی کوشش میں وہ تیزی سے پلکیں جھپکنے لگی۔ اسٹیج کے کونے پر کھڑی شرمین، جو اپنی مومانی کی ساری گفتگو سن چکی تھی، تیزی سے منزہ کی جانب بڑھ آئی۔ تم ٹھیک تو ہو نا شرمین؟ پلیز مجھے اندر لے چلو، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تو شرمین اسے اندر کمرے میں چھوڑ گئی۔ آج پھر وہ اپنی کل والی جگہ پر سوتی ہوئی ملی۔ اون سکندر کا دماغ آؤٹ ہو گیا، آخر یہ کیا چاہتی ہے؟ وہ تیزی سے اس کی جانب لپکا اور اس کا کمبل ایک جھٹکے سے کھینچ لیا، لیکن جب اس کے روتے چہرے پر نظر پڑی تو چور بن گیا۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے مسکرا کر رخسار کو ہولے سے چھوا جو بری طرح تپ رہا تھا۔ تمہیں تو بخار بھی ہو رہا ہے، کوئی دوائی لی تم نے؟ منزہ نے نفی میں سر ہلایا اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اتنے میں وہ دودھ کا گلاس اور ٹیبلٹ لے آیا۔ تم یہ کھا کر دودھ پی لو، میں جب تک کپڑے چینج کر لوں۔ ڈریسنگ روم سے نکلا اور پھر سے صوفے پر لیٹ چکی تھی۔ منزہ بیڈ پر چل کر لیٹو، یہاں بے آرامی ہوگی۔ وہ اس کے سر پر کھڑا تھا۔ چند لمحوں تک جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ کی سمت لے جانے لگا۔ اون پلیز مجھے سونا ہے، وہ منمنائی۔ اس کے لمس نے بجلی دوڑا دی تھی جسم و جاں میں۔ تو سو نہ جانے اون، تمہیں کون جگا رہا ہے؟ جب سو کر تھک جاؤ تو اون کو آواز دے لینا، اوکے؟ وہ خود بھی لائٹس آف کر کے اس کے برابر میں آ کر لیٹ گیا۔ دوسرے دن وہ دونوں میرپور خاص آ گئے تھے، جہاں ان کا ٹرانسفر ہوا تھا۔ اون کو جو گھر ملا تھا وہ بڑا کھلا کھلا سا تھا، ساتھ ہی 2 ملازم بھی تھے۔ اون سکندر صبح کا کیا شام میں لوٹتا تھا، کام سارا ملازم کرتے تھے، وہ فارغ بیٹھ کر فضول باتیں سوچتی رہتی تھی۔ اون کا رویہ بالکل نارمل تھا، شاید وہ اسے سنبھلنے کے لیے وقت دے رہا تھا، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو اسے ڈراتا رہتا تھا کہ اون سکندر اسے چھوڑ دے گا۔ کب تک وہ لوگوں کی باتیں نظر انداز کرے گا؟ کیا پتہ اس کے پیچھے اس کی بربادی کی داستان بھی چلی آ رہی ہو۔ ابھی تو فاصلے درمیان تھے، سو اون کے بغیر جینا اتنا مشکل نہیں ہوگا، لیکن جب اون کی محبتیں اس کی خلوت میں چراغاں کرنے لگیں گی، پھر اس کے بعد وہ ان کے بغیر جی نہ پائے گی۔ وہ پہلا شخص تھا جس کی اس کے دل نے تمنا کی تھی، اور وہ اسے مل بھی گیا تھا، مگر دل ہر پل ڈرتا تھا کہ اگلے پل وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ اسے اپنی حیدرآباد کی دوست نائلہ کی ناکام زندگی اچھی طرح یاد تھی، جو ایک رات گھر سے لاپتہ رہی تھی، جس کے پاداش میں وہ زندگی میں ہی اپنے والدین کے لیے مر گئی، جس کا جان چھڑکنے والا منگیتر اسے چھوڑ گیا۔ مایوس ہو کر اس لڑکی نے خودکشی کر لی تھی۔ منزہ اس کی موت پر کتنا روئی تھی، وہ جانتی تھی کہ جلد یا بدیر اس کا انجام بھی نائلہ جیسا ہوگا۔ اس کے پاس تو فقط ایک ہی رشتہ تھا، اون سکندر کا رشتہ۔ وہ حرام موت نہیں مرنا چاہتی تھی۔ اون سنیے، اس نے آواز دی، لیکن وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر آگے بڑھ گیا تھا۔ اون پلیز رکیے، وہ بھی اس کے پیچھے بھاگی، لیکن وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ چیختی رہی لیکن وہ اندھیرے میں گم ہو گیا۔ اون، اس نے ایک دل خراش چیخ ماری اور اس کی آنکھ کھل گئی، پورا وجود پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ اون اس کے بے حد نزدیک پریشان سا بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ہنی، تم ٹھیک تو ہو؟ کوئی برا خواب دیکھ لیا؟ وہ اس کی گرد اپنا بازو پھیلائے پوچھ رہا تھا۔ اون، مجھے لگا آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ او گاڈ، یہ لڑکی نہ جانے کیا کیا وہم دل میں پالے بیٹھی ہے، اس نے کرب سے سوچا۔ جانا، اگر مجھے تمہیں چھوڑنا ہی تھا تو میں تم سے شادی ہی نہ کرتا۔ اون سکندر اپنی زندگی میں تو تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے اپنے دل نشین لہجے میں سرگوشی کی۔ وہ اس کے اس قدر نزدیک تھی کہ اون کو اس کی دھڑکن اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ اون نے اس کے گرد حصار تنگ کر دیا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، اگر وہ نادانی کر رہی تھی تو کیا ضروری تھا کہ اون بھی اس کا ساتھ دیتا؟ صبح وہ اس کے سامنے آنے سے گریزاں تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر اسے نہ پا کر وہ اسے ڈھونڈتا ہوا ٹیرس پر آ کے، جہاں وہ گھٹنے میں سر دیے بیٹھی تھی، لمبے سنہرے بال جو نمی لیے ہوئے تھے اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ منزہ، اون کی آواز پر اس نے سر اٹھایا، آنکھیں سرخی لیے ہوئی تھی۔ اون، آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ اس کے لہجے میں یاسیت تھی، اور پھر یہ اس کا معمول بن گیا، روزانہ اون سے یہی سوال کرتی، اور وہ اسے اپنی محبتوں سے چور لہجے میں یقین دلاتا کہ اسے اپنی زندگی میں کوئی منزہ سے جدا نہیں کر سکتا۔ منزہ کے روز و شب اون سکندر کی محبتوں کی پھوار میں بھیگتے گزر رہے تھے، مگر ایک اس کا وہم اسے خوش بھی نہیں ہونے دیتا تھا۔ انہی دنوں شرمین اپنی چھٹیاں گزارنے ان کے پاس آ گئی۔ کتنی دیر تک وہ اس کے گلے لگی رہی۔ یار بھائی جان، میں تمہیں بہت مس کر رہی تھی۔ اس کے نئے انداز تخاطب پر منزہ جھینپ گئی، جبکہ اون بڑی دلچسپی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم تھکی ہوئی ہو، پہلے فریش ہو جاؤ، پھر میں کھانا لگواتی ہوں۔ آؤ پہلے تمہیں تمہارا روم دکھاؤں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر ایک سائڈ پر لے گئی۔ کھانا کھاتے ہوئے شرمین نے اون کو مخاطب کیا،
بھائی مما آپ کو بہت مس کرتی ہیں، کہہ رہی تھی کہ ان سے کہنا چھٹیاں لے کر کراچی کا چکر لگا لے، بالکل ہی بھول گیا ہے ماں کو۔ اس نے مما کا پیغام دیا۔ فون پر روزانہ بات ہو جاتی ہے مما سے، میری چھٹیاں ملنا فی الحال مشکل ہے۔ اس نے منزہ کو دیکھا جو مما کا پیغام سن کر پریشان نظر آ رہی تھی۔ اتنے عرصے میں ایک بار بھی مما نے اس سے بات نہیں کی تھی، جبکہ ڈیڈ 2-4 بار فون کر چکے تھے اس سے بات کرنے کے لیے۔ ماہین کی شادی کا کب ارادہ ہے؟ اون نے شرمین سے پوچھا۔ ڈیڈ کہہ رہے تھے 6 ماہ بعد کر دیتے ہیں، لیکن فائنل ڈیٹ آپ سے ملاقات کے بعد طے ہوگی، کیونکہ اگلے سال تک صفوان بھی کسی کورس کے سلسلے میں جاپان جانے والا ہے۔ شرمین نے تفصیل سے بتایا۔ کھانے کے بعد منزہ نے کافی بنوا لی۔ اون تو جلد ہی سونے چلا گیا، جبکہ وہ دونوں رات گئے تک باتیں کرتی رہیں اور صبح دیر تک سوتی رہیں۔ منزہ جب اٹھی تو اون آفس جا چکا تھا۔ شام کی چائے کے بعد شرمین نے شور مچا دیا، میں بہت بور ہو رہی ہوں، چلو کہیں باہر چلیں۔ شرمین تھوڑا ویٹ کر لو، اون آتے ہی ہوں گے، مجھے تو یہاں کے راستے معلوم ہی نہیں ہیں، کچھ دیر میں اندھیرا ہو جائے گا۔ بھائی کا کچھ دیر پہلے فون آیا تھا، وہ لیٹ آئیں گے، میں تمہیں بتانا بھول گئی، بس اب جلدی سے اپنا حلیہ درست کر لو، کپڑے تو تمہارے ٹھیک ہیں۔ کچھ دیر بعد دونوں سڑک پر واک کر رہی تھی۔ شرمین پوری اعتماد تھی، جبکہ منزہ ڈری ڈری سی تھی۔ نزدیکی مارکیٹ چلتے ہیں۔ تمہیں کیسے پتا کہ مارکیٹ نزدیک ہے؟ منزہ کو حیرت ہوئی۔ بھائی نے بتایا ہے، چلتے چلتے پہنچ جائیں گے۔ وہ ارد گرد بنے مکانوں کو بغور دیکھ رہی تھی۔ تمہیں مارکیٹ سے کچھ خریدنا ہے؟ منزہ نے پوچھا۔ نہیں یار، بھابھی جان کچھ کھا پی لیں گے، کھانا پینا ہی تھا تو میں گھر میں بنوا دیتی ہوں۔ تم نے بتایا ہی نہیں۔ تم ڈی ایس پی کی اہلیہ ہونے کے باوجود پہلے کی طرح ڈرپوک ہو۔ اب وہ کیا بتاتی شرمین کو کہ اب تو وہ اپنے سائے سے بھی ڈرتی ہے۔ نزدیکی ریسٹورنٹ میں سوپ پینے کے بعد وہ دونوں واپسی کے لیے چل پڑیں۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اچانک انہیں محسوس ہوا کہ ایک موٹر سائیکل ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ شرمین نے پلٹ کر دیکھا، موٹر سائیکل پر 2 لڑکے سوار تھے۔ اس لیے میں تمہیں منع کر رہی تھی۔ منزہ اپنے ہونٹ کچل رہی تھی۔ یار بھابھی جان، میں نے مارشل آرٹ کی ٹریننگ لی ہوئی ہے، تم گھبراؤ نہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں لڑکے ریسٹورنٹ سے ہمارے پیچھے لگے ہیں۔ موٹر سائیکل کی رفتار بھی تیز ہو گئی اور اب وہ ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ شرمین نے منزہ کا سرد ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ ہیلو پریٹی گرلز، کہاں کے ارادے ہیں؟ پیچھے بیٹھے لڑکے نے آواز لگائی۔ اس کی نظریں بغور منزہ کا جائزہ لے رہی تھیں۔ چلو اپنا راستہ ناپو، شرمین نے سخت لہجے میں کہا تو انہوں نے بائک ان کا راستہ روک کر کھڑی کر دی اور دونوں ان کے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے۔ بہت بہادر سمجھتی ہو خود کو؟ دوسرا لڑکا براہ راست شرمین سے مخاطب تھا۔ منزہ کی بری حالت تھی، اس کی آنکھوں میں بار بار اندھیرا چھا رہا تھا۔ تم بزدلوں سے زیادہ بہادر ہوں، 2 اکیلی لڑکیوں کو دیکھ کر اپنی مردانگی دکھا رہے ہو۔ تو تمہیں اپنی مردانگی دکھانی پڑے گی۔ اس نے شرمین کی کلائی پکڑ کر مروڑی اور منزہ کا ذہن اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ اسے کیا ہوا؟ دوسرے لڑکے نے منزہ کو زمین پر گرتے دیکھ کر کہا۔ اب تو شرمین کے ہاتھ پاؤں بھی پھول گئے، جبکہ دوسرا لڑکا منزہ کی جانب بڑھا۔ خبردار اسے چھونا مت، تم دونوں نے اپنی شامت کو خود آواز دی ہے۔ ڈی ایس پی اون سکندر کے گھر کی خواتین کو بیچ سڑک پر پریشان کر کے، اور یہ جو بے ہوش پڑی ہے یہ مسز اون سکندر ہے۔ اون سکندر تمہارا حشر کر دے گا، وہ چیخ رہی تھی۔ اب تو دونوں لڑکوں کی حالت دیکھنے والی تھی۔ اسی پل دور سڑک پر کسی گاڑی کی چلتی ہیڈ لائٹس نظر آئیں تو وہ لڑکے بائک پر بیٹھ کر فرار ہو گئے، جبکہ شرمین منزہ کے نزدیک بیٹھ کر اسے آوازیں دینے لگی۔ جب ہی وہ گاڑی جسے دیکھ کر وہ لڑکے بھاگ گئے تھے وہ نزدیک آ کر رک گئی، اور گاڑی سے اترنے والا اون سکندر تھا۔ اسے کیا ہوا؟ وہ ان دونوں کو سڑک پر اس حال میں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ شرمین نے مختصراً سارا واقعہ سنایا۔ اس دوران وہ منزہ کو بازوں پر اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا چکا تھا۔ بھائی یہ تو بالکل بھی چینج نہیں ہوئی۔ وہ اسے نزدیکی کلینک لے جا رہے تھے، راستے میں شرمین نے کہا۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، کچھ وقت لگے گا۔ اون کے چہرے پر پتھروں کی سی سختی تھی۔ کلینک میں فیمیل ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کر کے جو خبر انہیں سنائی اس نے حیرت انگیز خوشی سے 2 4 کر دیا۔ سر، آپ کی وائف پریگننٹ ہے اور اس حالت میں ایسا ہو جاتا ہے، کچھ دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا، پھر آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی دوسری سمت مڑ گئی۔ بھائی آئی ایم سو ہیپی۔ شرمین نے اس کے گلے میں باہیں ڈالی۔ می ٹو۔ وہ خوش دلی سے اس کا سر سہلا کر مسکرایا۔ 2 گھنٹے بعد وہ لوگ منزہ کو لے کر گھر آ گئے۔ ڈاکٹر نے ڈسچارج کرتے وقت اسے مبارکباد کے ساتھ ہی ڈھیر ساری ہدایات بھی دی تھیں۔ جب ہی تو وہ شرمائی سی گھوم رہی تھی، اور جب وہ رات کا کھانا لگوانے کچن میں آئی تو شرمین اس کے پیچھے آ گئی۔ یار بھابھی جان تم آرام کرو، میں کھانا لگواتی ہوں، جب تک میں یہاں ہوں تم موج کرو۔ شرمین نے اس کا رخسار چوم لیا تو وہ سرخ پڑ گئی۔ شرمین کام ہی کتنا ہے، میں تو صرف نگرانی کرتی ہوں، کام تو ملازم کرتے ہیں، منزہ نے کہا۔ مما کو پتہ چلا کہ اس حالت میں ان کی بہو کی سیوا نہیں کر رہی تو وہ سخت خفا ہوں گی۔
روحی سکندر کے ذکر پر اس کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرا گیا۔ اب کہاں میں ان کے التفات کے قابل ہوں؟ ایک اغوا شدہ لڑکی، اس نے دل میں سوچا۔ کھانے پر اون موجود نہیں تھا، اس کا کوئی فون آ گیا تھا، سو وہ باہر چلا گیا۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی، جبکہ شرمین ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ کافی دیر ہو گئی اسے لیٹے لیٹے جب اون دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر بڑی جاندار مسکراہٹ ابھری تھی اون کے چہرے پر۔ اپنا سیل فون، والیٹ اور سروس ریوالور دراز میں رکھ کر وہ منزہ کے نزدیک آ کر بیٹھ گیا۔ کھانا لگواؤں؟ منزہ نے پوچھا۔ کھا چکا ہوں، شرمین نے لگوا دیا تھا۔ آپ مسز اون سکندر، اپنا روزانہ والا مسئلہ بتائیے۔ آج میں ذرا فرصت سے ہوں تو آپ کو تفصیل سے جواب دوں گا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں پیار کا جہاں آباد تھا۔ اون، آپ کو معلوم تو ہے، اس نے ہلکے سے کہا۔ مجھے معلوم ہے تمہیں یہ ڈر ہے کہ میں تمہیں چھوڑ نہ دوں۔ آپ مسز اون سکندر، اپنا روزانہ والا مسئلہ بتائیے۔ آج میں ذرا فرصت سے ہوں تو آپ کو تفصیل سے جواب دوں گا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں پیار کا جہاں آباد تھا۔ اون، آپ کو معلوم تو ہے، اس نے ہلکے سے کہا۔ مجھے معلوم ہے تمہیں یہ ڈر ہے کہ میں تمہیں چھوڑ نہ دوں۔ تو جانے اون، سنو، مجھے پاکستان سیٹل ہوئے 4 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ جب میں نے CSS کا ایگزام دیا تو باقی فیملی کینیڈا میں ہی تھی۔ انہیں یہاں آئے 2 سال ہوئے ہیں۔ ان 4 سالوں میں نے بہت دوست بنائے۔ ان سب کو میں تمہاری محبت میں چھوڑ آیا، کیونکہ تمہارے چہرے پر اداسی اور آنکھ میں آنسو اون سکندر نہیں دیکھ سکتا۔ اپنے والدین، اپنی بہنوں کو بھی اکیلا چھوڑ دیا، حالانکہ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ مجھے وہم سا تھا کہ ماما کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اور اب میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں جب تم اپنی ذات میں میری اولاد کی پرورش کر رہی ہو۔ اس کا ہر لفظ منزہ کے دل میں اتر رہا تھا، لیکن ایک کانٹا ابھی دل میں گڑا تھا۔ میں نے مما کو فون پر خوشخبری سنائی تو وہ یہاں آنے کے لیے بے چین ہو گئیں۔ کل وہ آ رہی ہیں۔ اون نے آخری کانٹا بھی نکال دیا۔ دنیا میں روزانہ سینکڑوں حادثات ہوتے ہیں، لوگوں کو وہ سب یاد نہیں رہتے۔ تمہارے ساتھ جو ہوا وہ بھی لوگ جلد بھول جائیں گے۔ وہاج کو جرمانہ اور گلاب شاہ کو سزا مل گئی ہے، اب تو تمہیں مطمئن ہو جانا چاہیے۔ اون نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ دوسرے دن روحی سکندر اسے پہلے سے گرم جوشی سے ملی۔ آخر وہ ان کی نسل کو آگے بڑھانے والی تھی۔ اون، میں منزہ کو اپنے ساتھ لے جانے آئی ہوں، یہ ڈیلیوری تک کراچی میں رہے گی۔ مما، یہ ظلم مت کیجیے گا، میرا کیا ہوگا؟ آپ کا بیٹا منزہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کے لہجے کی بے چارگی محسوس کر کے روحی سکندر نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اوکے، پھر میں خود یہاں رک جاتی ہوں، وہاں ماہین ہے تمہارے پاپا کا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ اس کے لیے اس چھوٹے سے شہر میں رکنے کے لیے راضی تھی، اور جب رات کو وہ دونوں تنہا بیٹھی تھی تو انہوں نے اس سے معافی مانگی کہ وہ اس واقعے کے بعد اس سے بدگماں ہو گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اون اس سے شادی کرے۔ منزہ نے انہیں دل سے معاف کر دیا۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ اب اس کی آزمائش ختم ہو گئی ہے اور اس کا انجام نائلہ جیسا نہیں ہے۔ وہ بہت خوش بخت ہے جسے اون سکندر کے دل کی راجدھانی میں حکومت کا موقع ملا۔ اب محبت ہی حاصل زیست ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے کمنٹ کے ذریعے بتائیں، سن کر پڑھ کر، کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا، خاص طور پر اون سکندر کا کریکٹر اور منزہ کا کریکٹر۔ بیسیکلی یہ جو ہے سٹوری، یہ ہمارے سوسائٹی میں اس طرح کے بہت سے واقعات ہوتے ہیں، یہ ان پہ بیسڈ ہے، اور میری نظر میں یہ حقیقت پر مبنی ایک بہت ہی پیاری سٹوری ہے۔ آپ بھی اپنے مجھے ویوز کے ساتھ آگاہ کریے، نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ ڈال کر، اور پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے۔ تھینک یو سو مچ۔